मैं डॉक्टर सिफतुल ज़हरा ज़ैदी, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, पटेल डिग्री कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो उर्दू के मशहूर सूफ़ी शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। लेकिन इससे क़ब्ल मैं ये आपको बता दूँ, और मैं बता भी चुकी हूँ कि उर्दू शेरी असनाफ़ में ग़ज़ल को जो मक़बूलियत हासिल है, वो किसी और सिनफ़ सुख़न को मक़बूलियत हासिल नहीं है। क्योंकि ग़ज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा गया है, और उर्दू शायरी की आबरू जो ग़ज़ल को कहा है, वो रशीद अहमद सिद्दीक़ी ने कहा है। और हमारी मुश्तरका तहज़ीब है, उसकी ज़िंदगी है, उसके मामलात हैं, मसाइल हैं, इनकी तर्जुमानी हमें ग़ज़ल में ही नज़र आती है। इसके अलावा ग़ज़ल के असरात उर्दू के अलावा हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों में पर भी पड़े हैं। अगर हम क़दीम दौर से देखें और आज के दौर का अगर हम मुआज़ना करें, तो उर्दू ग़ज़ल का जादू हर दौर में सर चढ़ कर के बोला है। क्लासिकी हो या रवायती हो या तरक्की पसंद तहरीक हो या आज के दौर का हो, उर्दू शायरी की तक़सीम को अगर हम अदवार के एतबार से भी देखें, तो इसे काफ़ी मक़बूलियत मिलती रही है। हर दौर की शायरी अपने वक़्त के हालात और रुझान की अक्कासी करती है, और ग़ज़ल को ये एजाज़ हासिल है। इसका अपना एक मख़सूस मिज़ाज है, म्यार है, आहंग है। उर्दू ग़ज़ल को इसकी हैयत, रम्ज़, ईमा, एजाज़, इख़्तिसार की वजह से बेपनाह मक़बूलियत हासिल है, क्योंकि बड़ी से बड़ी बात को 2 मिसरों में मुख़्तसर तौर से बयान कर दिया जाता है, और पढ़ने वाला इसको आसानी से समझ लेता है। अगर मौज़ू की रंगारंगी और तनों के इस मक़बूलियत का सबब ठहरे, तो ग़ज़ल के असली मसाइल को बयान किया जाए। ग़ज़ल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका हर शेर अपने अंदर मुकम्मल तौर से मज़मून को पेश कर देता है, यानी जो भी मज़मून आप बयान करेंगे, वो ग़ज़ल के दोनों मिसरों में मुकम्मल तौर से नज़र आएँगे। दौर क़दीम में कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, सिराज औरंगाबादी, जाफ़र ज़ेटली, आबरू, क़ाइम, हातिम, ये क्लासिकी दौर के शायर हैं, और इसके बाद सौदा मीर और दर्द का दौर आता है। लेकिन ये जो शायर हैं, इन्होंने इश्क मजाज़ी से मुताल्लिक़ शेर भी कहे, इश्क हक़ीक़ी से भी मुताल्लिक़ शेर कहे, लेकिन इन सारे शायरों को अगर देखा जाए, तो उसमें ख्वाजा मीर दर्द एक ऐसी शख़्सियत के मालिक हैं कि जिन्होंने सिर्फ़ तसव्वुफ़ की शायरी की। इनका कलाम बहुत ही बुलंद पाया है, और इनका शुमार उर्दू के क्लासिकी शोरा में होता है। वो बुनियादी तौर पर ग़ज़ल के शायर तो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फ़िक्र और फ़न के आला नमूने पेश किए हैं। दर्द की शायरी दरअसल वारदात क़ल्बिया का बयान है, यानी वो अपने दिल में, दिमाग में जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसको शायरी के साँचे में ढाल देते हैं। इसलिए जो दिल से इनके बात निकलती है, वो दूसरे के दिल में उतर जाती है। तसव्वुफ़ और इश्क़ हक़ीक़ी इनका असल मौज़ू है। इन्होंने अपनी इन्फ़रादियत बरक़रार रखते हुए क़ल्बी जज़्बात और एहसासात को मुतासिरकुन अंदाज़ में निहायत सादगी से पेश करने की कोशिश क्या की है, मुकम्मल तौर से पेश किया है। अगर हम दर्द के कलाम को देखा जाए, गौर से देखें, तो उनके ख़यालात में पाकीज़गी है, फ़िक्र की गहराई है, तसव्वुफ़ की चाशनी है, ज़बान की सादगी है, और इज़हार बयान में काफ़ी सलीक़े से इज़हार बयान को पेश किया गया है। अब कब्ल इसके कि हम ख्वाजा मीर दर्द की शायरी की ख़ुसूसियात पर रोशनी डालें, हम सबसे पहले इनकी हालात ज़िंदगी को ज़हन में रखना चाहिए, हमको इन पर गौर करना चाहिए। ख्वाजा मीर दर्द का शुमार उर्दू के उन मुमताज़ शोरा में होता है, जिनको अपने फ़िक्र फ़न से शोहरत हासिल हुई। शख़्सी पाकीज़गी और रूहानियत के सबब मक़बूल आम हुई इनकी शख़्सियत। इनका असल नाम सैयद ख्वाजा मीर दर्द था। मीर था और दर्द ये तख़ल्लुस करते थे। इनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर का शुमार रूहानी बुज़ुर्गों में होता था, क्योंकि इनके क्या बुज़ुर्गों से ही पीरी मुरीदी का चलन रहा है। ये इनके बुज़ुर्ग भी सब पीर मुरीद थे, और ये इनके बुज़ुर्ग फ़ारसी के बेहतरीन शायर थे, और उनका तख़ल्लुस अंदलीब था। इनके ख़ानदान में पीरी मुरीदी का सिलसिला काफ़ी वक़्त से चला आ रहा था। इसी रूह परवर माहौल में दर्द की पैदाइश
तकरीबन 1721 में दिल्ली में हुई। देखिए यहाँ पे गौर तलब बात ये है कि जितनी भी दर्द से मुतालिक किताबें हैं, जिन्होंने दर्द की हालात ज़िंदगी पेश की है, तो उनमें अक्सर किताबों में हमें इनकी पैदाइश में कुछ फ़र्क नज़र आता है, लेकिन ज़्यादातर मुहक्किकीन ने इनकी 1721 ही पैदाइश को माना है। इन्हें मज़हबी और शेरी ज़ौक़ विरासत में मिला था। दुर्वेशाना माहौल और सूफियाना तरबियत ने बचपन से ही तसव्वुफ़ और रूहानियत को इनकी फ़ितरत का हिस्सा बना दिया था। 22 बरस की उम्र में दर्द अपने वालिद के सज्जादा नशीन बन गए। अब सोचिए 22 बरस की उम्र है और 22 बरस की उम्र में ये सज्जादा नशीन हो गए थे। और तसव्वुफ़ इनकी ज़िंदगी का ओढ़ना-बिछौना बन गया। मीर तक़ी मीर ने निकात-उश-शोरा में दर्द की शख्सियत के बारे में बहुत मुख्तसर और अच्छे अल्फाज में बयान किया है कि दर्द बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्ग के बेटे हैं, जवान साले हैं, दुर्वेशी में इन्हें बहुत बड़ा दर्जा हासिल है। मोहम्मद फ़कीर को इनका ख़ास क़ुर्ब और अक़ीदत हासिल है, वैसे इनका हुस्न सलूक हर एक के लिए आम है। इन्होंने दुनियावी इज़्ज़त की ख़्वाहिश को दिल से अपने निकाल दिया। अब अगर हम गौर करें तो दर्द ने तसव्वुफ़ और रूहानियत के मौज़ू पर उर्दू और फ़ारसी में कई किताबें तसनीफ़ की हैं। फ़न मौसीक़ी और राग से भी इनको काफ़ी दिलचस्पी थी और दर्द की मौसीक़ी से दिलचस्पी के मुतालिक प्रोफ़ेसर क़ाज़ी जमाल हुसैन ने बयान किया है कि ख्वाजा मीर दर्द मौसीक़ी से अपनी दिलचस्पी के मुतालिक खुद कहा करते थे कि नग़्मो सुरूर को मैंने ना तो फ़ासिक़ों, फ़ाजिरों की तरह सुनता हूँ, जो मिजाज महबूबों के तसव्वुर में दीवाने होते हैं और कानों की लज़्ज़त पर इक्तिफ़ा करते हैं, और ना ही इन मग़लूब उल हाल सूफ़िया की तरह जो चंग और रबाब की फ़क़त दिलकश आवाज़ों में सर धरते हैं, बल्कि जिस तरह अहले इल्म मुख्तलिफ़ तिब्बी उलूम को पढ़ाते हैं और इसकी बारीकियों को खूब जानते हैं, मगर उलमा की तरह दिल से इन पर इत्क़ाद नहीं करते। इस तरह मौसीक़ी के साथ शुग़ुल करता हूँ, क्योंकि मौसीक़ी रियाज़ी की एक पुरमेवा शाख़ है और तरफ़े लुत्फ़ असर रखती है। बिल्कुल सही इन्होंने फरमाया है यहाँ पर, क्योंकि फ़न मौसीक़ी के बारे में ख्वाजा मीर दर्द ना सिर्फ़ अच्छी मालूमात रखते थे, बल्कि वो इसके एक माहिर उस्ताद भी थे और बड़े-बड़े मौसीक़ीकार इनसे इस्लाह लेने के लिए हाज़िर होते थे। इनकी क़नाअत पसंदी और शान इस्तिक़ान ने दरबार शाही के क़ुर्ब को गवारा नहीं किया, यानी दरबार शाही से ये नहीं जुड़े और ना ये बादशाहों और शहंशाहों के पास जाना पसंद करते थे, ये सिर्फ़ गद्दनशीन थे और वहीं पर रहते थे। इसके बावजूद इनकी खानक़ाह को शाही दरबार से काफ़ी माली इमदाद भी मिलती थी और दर्द के मासरीन ने भी इनके शेरी कमाल और इल्मी और रूहानियत की सलाहियत का एतराफ़ भी किया था, लेकिन दर्द की मुल्कगीर शोहरत में इनकी शायरी के अलावा मुरीदों की भी एक कसीर तादाद थी। इनके मुरीद काफ़ी कसीर तादाद में थे। ख्वाजा मीर दर्द का ज़माना सियासी एतबार से बड़ी अफ़रा-तफ़री और हंगामा आराइयों का ज़माना था, क्योंकि दिल्ली में दूसरे हुक्मरां के काफ़ी हमले चल रहे थे। दिल्ली पूरी बर्बाद हो चुकी थी, लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। यहाँ तक कि आप ये सोचिए कि मुख्तलिफ बहानों से दिल्ली तबाह और बर्बाद की जा रही थी। बैरूनी हमलों से आए दिन लूट-मार का बाज़ार गर्म रहता था। ग़िज़ा और अशिया की किल्लत हो गई थी, लोगों का जीना दूभर हो गया था, लोगों के कारोबार तबाह होने लगे थे, मुलाज़िमों की तनख़्वाहें नहीं मिल रही थी, काफ़ी परेशान हो गए थे। दरबार शाही का वक़ार मजरूह हो चुका था। हुक्काम वक़्त ऐश और इशरत की ज़िंदगी में इस हद तक डूबे हुए थे कि उन्हें अवाम की परवाह ही नहीं थी। रोज़ बरोज़ की मुश्किलात से तंग आकर अक्सर उमरा शुरफ़ा और अरबाब कमाल अपनी जान और माल और नामूस की हिफाज़त की ग़रज़ से घर-बार छोड़कर दूसरे शहरों में जा बसे थे। लेकिन इन हालात में भी दर्द के पाए इस्तिक़लाल को जुंबिश न हुई और इन्होंने अपनी जान और माल के लिए दिल्ली ना छोड़ने का फ़ैसला किया और यहीं 1785 में 64 साल की उम्र में 64 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया और ये दिल्ली में दफ़न हुए। अब सोचिए दिल्ली की तबाही, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली वग़ैरह के हमले, कहा जाता है कि दिल्ली पूरी तरह से खून में डूब गई थी और इस सूरत-ए-हाल में एक से एक लोग अच्छे घराने के लोग अपने
घर-बार को छोड़ कर के, साज़ो-सामान को छोड़ कर के दिल्ली से रुखसत हो गए थे, दिल्ली को छोड़ दिया था। उसी में क्योंकि मज़ार पे जहाँ पे ये गद्दी-नशीन थे दर्द, वहाँ पे हर महीने मुशायरा होता था और उस मुशायरे में ख़ास तौर से मीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ज़रूर पहुँचते थे और इस सूरत से वहाँ पे इन तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए, तो ख्वाजा मोहम्मद रफ़ी सौदा सबसे पहले लखनऊ फैज़ाबाद आए, वहाँ से लखनऊ तशरीफ़ लाए और उसके बाद उनके काफ़ी इसरार से मीर तक़ी मीर भी दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी सौदा ने जब उनसे काफ़ी इसरार किया क्योंकि लखनऊ में आसिफ़ुद्दौला की हुकूमत थी और काफ़ी पुरसुकून माहौल था और लोग आसानी से ज़िंदगी अपनी गुज़ार रहे थे, तो सौदा ने उनको ख़त के ज़रिए इत्तिला दी कि आप लखनऊ आ जाइए। तो ख़ैर मीर तक़ी मीर लखनऊ आए, लेकिन ख्वाजा मीरदर्द लखनऊ नहीं आए, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी वहाँ पे काट दी। अब जहाँ तक इनकी शायरी का सवाल है, तो इन्होंने ज़्यादातर ग़ज़लें लिखी हैं। इनके कलाम में ज़्यादातर ग़ज़लें मौजूद हैं क्योंकि तसव्वुफ़ के इसरार वो रुमूज़ के साथ ज़बान रो और सलीस है। क्योंकि अपने तख़ल्लुस दर्द की ही तरह इनकी शायरी में भी वही फ़िज़ा है और दर्दाना लहज़ा भी मौजूद है कि इनकी शेरी ज़बान में रूहानी और सलासत पाई जाती है। देहली की टकसाली ज़बान मीर तक़ी मीर के बाद दर्द ही की शायरी में मिलती है और इस ज़माने के बेशतर तज़किरा निगारों ने, शायरों ने और अदीबों ने दर्द को उर्दू का अहम शायर तस्लीम किया है। क्योंकि दर्द ही एक ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने सूफ़ियाना तरीक़े से शायरी की है। दर्द की शेरी सरमाया कलील है, जिसमें ज़्यादातर ग़ज़लें हैं। मतलब इन्होंने क़सीदा मसनवियाँ नहीं लिखी हैं। इनकी बेशतर ग़ज़लें छोटी बहरों में हैं, लेकिन तासीर से पुर हैं। जिस बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था कि दर्द की शायरी ने तलवारों की आबियारी नश्तरों में भर दी है और अमीर मीनाई जैसे शायर को कहने पर मजबूर होना पड़ा था कि दर्द के कलाम क्या है, पिसी हुई बिजलियां मालूम होती हैं। वैसे तो गज़ल खुद ही कम अल्फाज में शायर के माफ़ी ज़मीर की अदायगी का नाम है। इसमें छोटी बहरों में अल्फाज भी कम होते हैं, चुनांचे छोटी बहरों में शेर कहना बड़ी बहरों के मुकाबले में ज़्यादा दुश्वार होता है। क्योंकि छोटी बहरों के शेर में आपको अपने मज़मून को पूरे तरीके से बयान करना है, कम अल्फाज होते हैं और बड़ी बहर के जो शेर होते हैं, उसमें अपनी बात को आप ज़्यादा फैला के बयान कर सकते हैं और उसमें अल्फाज भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए छोटी बहरों में शेर करना ज़रा शायरी करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन दर्द ने ज़्यादातर छोटी बहरों में शायरी की है। लेकिन इस मुश्किल काम को दर्द ने बआसानी से हल कर लिया है। इनकी शायरी में तसव्वुफ़ के इसरार और रुमूज़ से भरी हुई है। उन्होंने इश्क़ हक़ीक़ी को मजाज़ी शक्ल में देखा है। देखिए दर्द के कुछ शेर ऐसे हैं कि जिसको पढ़ के ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि इसमें इश्क़ हक़ीक़ी का बयान किया गया है या इश्क़ मजाज़ी का बयान किया गया है। क्योंकि अगर हम उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वो एक सूफ़ी शायर थे, तो इसलिए ये इस बात की तस्दीक़ हो जाती है कि इन्होंने टोटल इश्क़ हक़ीक़ी पर अशार कहे हैं। चुनांचे इनकी ग़ज़लों में हुस्न यार की बेसाख्तगी अदाओं की झलक इस तरह मिलती है जो आम तौर पर इनके मासरीन में मौजूद है। शायद इसकी वजह ये भी रही हो कि सूफ़ी होने के बावजूद ज़िंदगी से बेज़ार ये नहीं थे। इनको ज़िंदगी से उम्मीदी थी और खुदा की ज़ात से कभी मायूस नहीं हुए, बल्कि इन्हें खुदा का बेशबहा अतिया तसव्वुर करते थे। अगर कोई परेशानी ज़िंदगी में आई, तो कहते थे नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी और हमें इसका खुशी-खुशी इस्तक़बाल करना चाहिए। उन्होंने अपनी ग़ज़लों में मोहब्बत के गो-न-गो जज़्बात को मुख्तलिफ़ रंगों में पेश किया है। हालाँकि इस अहद में इश्क़ व आशिक़ी रस्मी तौर पर भी शायरी का लाज़मी हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन दर्द के यहाँ ये इश्क़ ज़्यादा फ़ितरी और ज़्यादा हक़ीक़ी मालूम होता है। वो महबूब के ख़त-ओ-ख़ाल का बयान बड़ी फ़नकारी से करते हैं, चुनांचे इस अंदाज़ में उन्होंने कई शेर लिखे हैं। मसलन मैं सामने से जो मुस्कुराया, होंठ उसका भी दर्द हिल गया था। दर्द की शायरी का महवर इश्क है। उन्होंने अपनी शायरी में जो बातें की हैं, उन सब का ताल्लुक इसी जज़्बे से है। ये इश्क हकीकी भी है और इश्क मिजाजी भी है। इनके नुक्ते नज़र से ज़ात खुदाबंदी, इंसानी अज़मत और फ़ना व बक़ा सब इस इश्क हकीकी के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं। इनका इश्क दूसरे शुअरा की तरह महज़ दिखावटी नहीं है और ना माफ़ूक़ुल फ़ितरी है।
عشق نے ان کے دل میں جو گداز، دردمندی اور نرمی پیدا کی، اس کے نتیجے میں نہ صرف ان کے یہاں انسانی درد نمایاں ہے، بلکہ ان کی سماجی شعور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے عہد کی سماجی اور سیاسی انتشار اور پرآشوب روزگار سے پہلو تہی نہیں کی۔ یہ علمیہ بھی ان کی شاعری میں نمایاں ہوا ہے اور درد کرب کے ایسے مناظر بھی پیش کرتے ہیں کہ جو قابل تعریف ہیں۔ مثلا ان کا ایک شعر ہے: دل زمانے کے ہاتھ سے سالم، دل زمانے کے ہاتھ سے سالم، کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا۔ خواجہ میر درد کی زندگی عبادت اور ریاضت اور سچی خدا پرستی سے بھری ہوئی ہے۔ ان کا کلام ان کی طبیعت اور مزاج کا شفاف آئینہ ہے، یعنی کوئی دکھاوٹی چیز نہیں ہے، جو دل میں سوچتے ہیں اسی کو اپنے کلام میں بیان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نہ کسی کی شان میں قصیدہ کہا، نہ کسی کی ہجو لکھی، نہ کوئی عشقیہ مثنوی کہی، جو اس زمانے کا عام رواج تھا۔ اس زمانے میں جو بھی شاعر تھے ان کی عادت تھی کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی شاعری کی شروعات غزل سے کرتے تھے، لیکن جلد ہی وہ مثنوی کے میدان میں قدم رکھ دیتے تھے اور یا قصیدے لکھتے تھے۔ لیکن انہوں نے ان سب چیزوں پہ قلم نہیں اٹھایا۔ ان کا کلام صرف غزلوں تک محدود ہے۔ ان کی غزلوں میں ان کی عقیدت، پاکیزگی، روح اور عشق الہی کا جلوہ گری ہے۔ خیالات کی بلندی، نفاست بیان اور تصوف کی چاشنی ان کے کلام کا لازمی جز ہے۔ ان کی زبان بہت صاف، نرم اور سلیس ہے۔ چھوٹی بحروں میں ان کی غزل گوئی کا کمال طبیعت کے گہرے رچاؤ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ درد کی شاعری کی خصوصیات سے متعلق پروفیسر قاضی جمال لکھتے ہیں کہ اردو شعراء میں درد کا امتیاز یہ ہے کہ ان کا ایک منضبط فکری نظام ہے، جو ان کی شاعری اور نثری تحریروں کو ایک وحدت عطا کرتا ہے۔ صوفیانہ تجربات کو تخلیقی اظہار کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا اور پھر غزل کی مخصوص روایت اور رسومیات کا پاس و لحاظ رکھنا درد کا اہم کارنامہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ زیادہ تر محمد حسین آزاد ہوں چاہے قاضی صاحب ہوں، سب نے درد کی شاعری کی مقبولیت کا اعتراف کیا ہے۔ اور میر درد کے یہاں ہمیں زبان و بیان کی چاشنی بھرپور انداز میں ملتی ہے، اور الفاظ کے انتخاب میں وہ نہایت احتیاط سے کام لیتے ہیں، یعنی جہاں پر جس لفظ کی ضرورت ہے وہ اسی لفظ کو قلم بند کرتے ہیں۔ یعنی آپ مثال کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زیور میں نگینے جڑے جاتے ہیں، سنار ان کو کتنی محنت سے جڑتا ہے، بس وہی انداز الفاظوں کے استعمال کرنے کا درد کا تھا کہ ان کی شاعری کا ایک ایک لفظ لگتا ہے کہ نگینے کے مانند جڑا ہوا ہے۔ ان کے یہاں ندرت بیان اور جدت طبع کی دلکشی ملتی ہے۔ وہ عام سی بات کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ بے اختیار قاری کے زبان سے داد تحسین کے کلمات نکلتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے۔ مثلاً درد اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم سہ کار اور گناہگار ہیں، مگر پھر بھی ہمارا درجہ اتنا بلند ہے کہ فرشتوں کو بھی ہماری بزرگی اور ہماری منزلت پر رشک ہوتا ہے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے: تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں۔ یعنی میرا جو دامن تر ہے، اور یہاں پہ تر دامنی سے مراد ہے کہ شراب سے ان کا دامن جو ہے بھیگا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ تم اس کو بری نظر سے نہ دیکھو، یہ دامن جو ہمارا تر ہے، محبت الہی میں جو تر ہے، تو یہ اس کو اگر ہم نچوڑ دیں تو اس کا جو پانی ہے وہ اتنا پاک اور صاف ہے کہ فرشتے اس سے وضو کریں۔ اب کچھ غزلیں ہیں خواجہ میر درد کی، اور جو آپ کے کورس میں بھی ہیں، تو ان غزل کا ہم سلسلے وار ایک ایک شعر کی ہم تشریح بیان کریں گے۔ جیسے ان کی پہلی غزل ہے: ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا تو جو کچھ آرزو کریں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، مٹ جائیں ایک آن میں یہ کثرت نمایاں، گر آئینے کے سامنے ہم آ کے ہو کریں، سرتا قدم زبان ہے جو شمع گو کہ ہم، پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں، نے گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہوس رنگ بو کریں، ہے اپنی یہ صلاح کے سب زاہدان شہر، اے درد آ کے بیت دستے صبو کریں۔ یہ پوری غزل
आपके कोर्स में है। अब हम इस गज़ल की तशरीह के बाबत बात करते हैं कि जैसे इस गज़ल का पहला शेर है, हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें, दिल ही नहीं रहा है, जो कुछ आरज़ू करें। अब इसमें एक लफ्ज़ आया है हवस, तो यहाँ पर हवस से मुराद है लालच से, यानी लालच उसकी कि जब इंसान किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा ख़्वाहिश कर लेता है। और दूसरा लफ्ज़ है आरज़ू, आरज़ू के मतलब है तमन्ना, ऐसी तमन्ना जिसका पूरा करने के लिए हमारे दिल से ख़्वाहिश पैदा होती है कि हमारे दिल में ख़्वाहिश है कि काश मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए। तो अब अगर ये शेर आपको लिखना है, इसकी तशरीह लिखना है, तो आप इसकी तशरीह यूँ करेंगे कि ये गज़ल का एक पहली बात तो ये गज़ल का मतला है और इस गज़ल के मतले में शायर कहता है कि ऐ आसमान, हम तुझसे किस तलब की उम्मीद करें? कि जिस दिल में तमन्नाएँ पैदा हुआ करती हैं, वो अब हमारे पास ही नहीं है। यानी हम अपना दिल तो अपने महबूब के हवाले कर चुके हैं, यानी इश्क हकीकी का ज़िक्र करते हुए कहते हैं, इसलिए अब हमारा जो कुछ होना है, वो महबूब की मर्ज़ी से होना है। हमने अपनी कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना बाकी ही नहीं रखी है। शायर ने यहाँ क़नात की तलक़ीन के लिए बेहतरीन पैराए बयान इख्तियार किया है, यानी कि हमारा पूरा दिल और दिमाग याद इलाही में मसरूफ़ है। अब हमारे दिल में कोई तमन्ना ही नहीं है और अपना महबूब इन्होंने खुदावंद को माना है कि अब खुदा जो चाहेगा वही होगा। तो इस शेर में फ़लक को मुख़ातिब करने की गरज से ये है कि यही वो जगह है जहाँ से सबकी आरज़ुएँ पूरी होती हैं। यानी आसमान के तरफ ये नज़र उठा के कहते हैं और अल्लाह से मुख़ातिब हैं कि ऐ अल्लाह तू ही मेरी मुरादों को पूरा करने वाला है, तू ही मेरी सारी तमन्नाओं को पूरा करेगा। इस शेर में शिकवा शिकायत का भी एक पहलू है, इसलिए उर्दू गज़ल की रवायत का ख़याल रखते हुए शायर ने खुदा की जगह फ़लक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। अब देखिए इसी गज़ल का दूसरा शेर है, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। तर दामनी पे अभी हमने जैसा कि आपको बताया कि शराब से आलूदा दामन, यानी अब ज़ाहिर है जिसका दामन शराब से आलूदा होगा, तो हम सबकी नज़र में वो इंसान सबसे ज़्यादा गुनहगार है, सबसे ज़्यादा बुरा इंसान है। लेकिन इस शेर में इनका बताने का नज़रिया ये है कि ख्वाजा मीर दर्द बलागत की इंतहा पे नज़र आते हैं। यानी तरदामनी का लफ्ज़ यहाँ गुनाहों से आलूदा होने की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दुनिया में मौजूद हर शख़्स फ़ितरी तौर पर गुनहगार है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कोई गुनाह ना किया हो, लेकिन ये इंसान एक लाज़मी सिफ़त है कि इसे बुनियाद बनाकर यहाँ शायर शेख को मुख़ातिब करता है कि ज़ाहिरी तौर पर हमारे गुनाहों पर नज़र मत रख, ये वो मुक़द्दस लबादा है कि अगर इसे निचोड़ा जाए तो इससे बरामद होने वाली पानी इंतहाई मुक़द्दस और पाक और साफ़ है कि फ़रिश्ते इस मुक़द्दस पानी से वज़ू कर सकते हैं। यहाँ शायर ने इंसान की तक़द्दुस और इसके मर्तबे की बुलंदी की इंतहा को ज़ाहिर किया है कि इंसान कितना मुक़द्दस है, कितना पाकदामन है, इससे ज़्यादा उसकी पाकीज़गी की इंतहा हो ही नहीं सकती है। इसी गज़ल का तीसरा शेर है, मिट जाएँ कान में ये कसरतें नुमायाँ, गर आईने के सामने हम आके हू करें। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है एक दम में, तो यहाँ पे एक दम का मुराद है एक लम्हे में यानी चंद सेकंड में। कसरतें नुमायाँ, कसरत यानी बहुत ज़्यादा, नुमाइश करना। जैसे हकीकत कुछ और है और उसको हम दिखावा कुछ ज़्यादा ही करते हैं। देखिए हू करना एक नया लफ्ज़ आया है, नया नहीं है, ये ज़्यादातर सूफ़ी लोगों की शायरी में इस्तेमाल होता है। हू करना यानी अल्लाह हू की आवाज़ निकालना। ये कहलाता है अल्लाह हू करना, अक्सर आप देखिए सूफ़ी लोग अल्लाह हू करते हैं, तो ये हू का लफ्ज़ उसी की अलामत है। इस शेर में शायर खुदा की वहदानियत और इसकी कुदरत का बयान करता है। आम हालात में कसरत वहदत के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर मालूम होती है। लेकिन यहाँ शायराना पैराए में कहा गया है कि ऐ आईने, मैं जो मुख्तलिफ़ शक्लें जव ज म ऐ आईने जिसमें जो मुख्तलिफ़ शक्लें जलवागर हैं और अपनी शक्ल सूरत पर नाज़ा और मग़रूर हैं, ये नाज़ और गुरूर एक लम्हे में ख़त्म हो जाएगा। यानी जो शख़्स आईने में अपनी शक्ल देखता है और अपनी शक्ल देख कर के उस पर गुरूर करता है, नाज़ करता है, लेकिन ये शक्ल की खूबसूरती चंद लम्हे की है।
کیونکہ خدا کی قدرت اس درجہ طاقتور ہے کہ ہمارا بس آئینے کے سامنے اس کا نام لے لینا ہی کافی ہے۔ چنانچہ اگر ہم آئینے کے سامنے جا کر اللہ کی ایک آواز لگائیں تو یہ ساری کثرت نمایاں زائل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فانی ہیں، اور اس پر کسی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی چمک ہے وہ چند روزہ ہے، دنیا فانی ہے، دنیا کی چیزیں فانی ہیں، لیکن ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، تو آخر ہم اس پر کیوں نہ ناز کریں یا اس کو کیوں نہ ہم ہر وقت یاد کریں۔ اب اس غزل کا تیسرا شعر ہے کہ سر تا قدم زبان ہے جو شمع گو کے ہم، پر یہ کہاں مجال جو کہ کوئی گفتگو کریں۔ سر تا قدم کا لفظی معنی ہے سر سے پیر تک، اور گفتگو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ہمیں آپس میں بات چیت۔ یہاں شاعر اپنے حقیقی محبوب یعنی خدا بند کریم کے سامنے اپنی ادنا حیثیت کے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ہم اس کی جتنی عبادت کر لیں لیکن ہماری کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کہاں وہ صاحب جلال اور کہاں میں معمولی انسان، یعنی اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، بہت طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہم انسانوں کی کوئی حقیقت نہیں اس کے سامنے۔ شاعر کہتا ہے کہ یوں تو ہم شمع کی لو، یعنی یہاں پہ شمع کی لو سے مراد زبان سے ہے، کہ یوں تو ہم شمع کی لو کی طرح سر سے پاؤں تک زبان ہی زبان رکھتے ہیں، اور انگنت ایسی خواہشیں ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ کہنے کے لیے بے چین ہیں، لیکن خدا کی قدرت اور اس کے جلال کے آگے اس طرح خوف زدہ کھڑے ہیں کہ ہمیں یہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ خواہشات کی شدت کے باوجود اس سے کچھ کہنے کی ہمت کر سکیں۔ یعنی وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جلال بھی ہے اس کے اندر۔ ہم بہت سی خواہش اپنے دل میں رہتے ہیں، لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے اپنی خواہشوں کا بیان کر سکیں، یعنی کیونکہ وہ سب سے طاقتور ہے، پوری دنیا کا بنانے والا ہے، کائنات کا خالق ہے۔ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی خواہشات کا ذکر کر سکیں، کیونکہ اس نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، اور ہم کو بے شمار نعمتیں دی ہیں اس دنیا میں، کہ جس سے ہم زندگی بآسانی گزار سکیں۔ ہر چیز کا اس نے خیال رکھا ہے، تو ہم کیا ہمت کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے اور کیا مانگیں، اور اگر اور زیادہ ضرورت سے زیادہ ہم مانگتے ہیں تو اس کا شمار ہوس میں ہونا لگے گا کہ ہمیں بے شمار لالچ ہے۔ اسی غزل کا اگلا شعر ہے کہ نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہوس سے رنگ بو کریں۔ دیکھیے، ثبات کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی، جو اکثر لوگوں کو رہتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم مریں گے نہیں، ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے، تو یہ ثبات کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اور جبکہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اللہ کی صرف ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اعتبار کی مطلب ہوتا ہے بھروسہ، یقین کرنا۔ تو اس طرح شاعر کہتا ہے کہ دنیاوی چیزوں کے حاصل کرنے اور ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے شاعر حیات دائمی ہونے کی شرط رکھتا ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان سے آرام اٹھائیں، ان کو حاصل کر لیں، اس لیے ہماری زندگی ہمیشہ قائم رہے۔ چنانچہ اپنی بات پہ وہ چمن کے لوازمات کے ساتھ اس طرح کہتا ہے کہ نہ تو گل کو حیات دائمی حاصل ہے اور نہ ہی میری زندگی کے بارے میں یقین طور پر کچھ کہا جا سکتا۔ دیکھیے، پھول ہے، گل مانے ہوتا ہے پھول ہے، چند لمحے کے لیے کھلتا ہے، لوگوں کو خوشبو دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، اور وہ مرجھا جاتا ہے، پھر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بچپنا گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، اپنے مقصدوں کی تکمیل میں کوشاں رہتا ہے، پوری زندگی جدوجہد کرتا ہے، اور پھر آخری وقت آتا ہے کہ اس کو بھی خاک میں ملنا پڑتا ہے۔ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، یا کائنات کی کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ چنانچہ جب میری اور پھولوں کی زندگی ہی چند روزہ ہے تو رنگ و بو کی ہوس کرنے اور ان کو حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی پھول ہے، اس میں خوشبو ہے، خوبصورتی ہے، رنگ و بو ہے، لیکن وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو انسان ہے، وہ بھی ہے، ایک سے ایک اچھے انسان بھی دنیا میں نکلتے ہیں، ایک سے ایک برے انسان بھی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ تو ہم اس خوشبوؤں پر، اس دکھاوٹ پر، اس خوبصورتی پر کیوں ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم کیوں گھمنڈ کرتے ہیں؟ ان کے لیے بھاگ دوڑ تو اس صورت میں کی جا سکتی ہے کہ جب اس بات کا یقین ہو کہ ہماری زندگی انہیں برتنے کے لیے کافی ہوگی،
اور خود پھولوں کی زندگی بھی دائمی ہوگی کہ نہ ان کا رنگ خراب ہوگا اور نہ خوشبو زائل ہوگی۔ یعنی ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جبکہ ہم کو یقین ہے کہ یہ چیزیں ایک نہ ایک دن ہم سے دور ہو جائیں گی، ان کی خوبصورتی مٹ جائے گی۔ جیسے پھول کی مثال انہوں نے دی ہے، گل کی مثال، کہ گل دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، اس کا رنگ روپ بدلے، خراب ضرور ہوگا، تو ہم کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ جب ان دونوں ہی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں، تو انہیں حاصل کرنے سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ یعنی یہاں پر شاعر یہ فرمانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو چمک ہے، خوبصورتی ہے، جب وہ قائم رہنے والی نہیں تو ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں اور کیوں اس خوبصورتی کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں؟ اب اسی غزل کا اگلا شعر ہے اپنی یہ صلاح کے سب زاہدان شہر، اے درد آ کے بیت دستے صبو کریں۔ دیکھیے، صلاح کہتے ہیں مشورے کو، اور زاہد کہتے ہیں نیک اور پارسا انسان کو۔ بیت کے معنی ہوتے ہیں اعلان و وفاداری، اور صبو کہتے ہیں شراب کے برتن کو، یعنی شراب کا پیالہ۔ اب غزل کے مقطع جو ہے، پہلا شعر ہے، اس میں شاعر کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے تمام نیک اور پرہیزگار لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہے شاعر کہ وہ آئیں اور آ کر صراحی شراب کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یعنی جو شہر کے لوگ ہیں وہ آئیں اور شراب، جس صراحی میں شراب بھری ہے اور ساتھ میں اس کے جام رکھا ہے، آ کر کے اس پر بیعت کریں، یعنی اس کو پئیں، حاصل کریں، یعنی شراب کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کریں۔ یہاں شراب دراصل شراب معرفت ہے، یہ شراب نہیں جو دنیا والے پیتے ہیں، معرفت، مغفرت۔ جیسے اردو کے شاعروں نے اپنی شاعری میں اکثر تقدس کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ کسی کی تجدید بیعت کی ضرورت دراصل اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اس بات کا شبہ ہو جائے کہ اس کی وفاداری مشکوک ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس بلیغ شعر میں پوشیدہ مفہوم یہ ہے کہ شاعر کی نظر میں شہر کے تمام نیک اور عبادت گزار لوگوں کو وفاداری مشکوک ہے، اور اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ تجدید بیعت کر کے دوبارہ اپنی وفاداری کا اعلان کریں۔ یعنی شاعر کو یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ وفادار ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس لیے وہ آئیں ایک بار پھر شراب کی سراہی کے پاس بیٹھے، جام کے پاس بیٹھیں، اور وہ یہ ثابت کریں کہ ہم اس کے متعلق وفادار ہیں۔ اب دیکھیے، یہ پوری غزل کی ہم نے تشریح آپ کو بتا دی۔ اب جو غزل کے مین محاسن ہے، یعنی مین بات جو شاعر نے اس غزل میں بتائی ہے، تو وہ خاص طور سے یہ ہے کہ خواجہ درد کی یہ غزل ان کے کلام کی شیرینی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت ہی میٹھے اور شیریں ہیں، اس میں ان کی فکر اور شاعرانہ انداز اظہار اپنی انتہا پر دکھائی دیتا ہے۔ جیسے وہ ہم نے بتایا نہیں کہ دامن نیچے اردو تو فرشتے وضو کرے، یعنی پاکیزگی کی انتہا کو بیان کیا گیا ہے۔ غزل کے تمام شعر روحانیت میں ڈوبے ہیں اور تصوف سے متعلق ہیں۔ یعنی ان اشعار میں شاعر کا محبوب خدا وند کریم ہے، اور شاعر نے اس غزل میں محبوب حقیقی سے اظہار عقیدت اور شکایت زمانہ دونوں کے لیے مہذب اور شائستہ لہجہ اختیار کیا ہے۔ شیخ و شراب، تردامنی جیسے الفاظ اردو شاعری میں فارسی کے راستے سے پہلے ہی داخل ہو چکے تھے اور انہیں تقدس حاصل تھا۔ شراب کے مفہوم میں عربی اور فارسی کا فرق اس بات کا سبب بنا کہ اس سے شاعر اپنے انداز سے ذو معنویت عطا کر سکتے تھے۔ عربی میں جہاں اس لفظ سے مراد پی جانے والی کسی بھی چیز سے ہے اور اس کا مادہ شرب ہے، اور وہیں فارسی میں یہ شر اور آب کے اشتراک سے بنا ہوا ہے ایک لفظ ہے جس کا مفہوم وہ پانی جس میں شرارت بھری ہوتا ہے۔ اس غزل میں اظہار کا مجازی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جو شعریات کے لیے سب سے بہترین انداز اظہار تسلیم کیا گیا ہے۔ یہاں تشبیہات، استعارات اور علم البیان کی دیگر شاخوں کا استعمال بڑی خوبی سے کیا گیا ہے۔ زبان رواں دواں ہے، جو درد کی غزلوں کا خاص وصف ہے، خاص خوبصورتی ہے، خاص صلاحیت ہے۔ درد کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شعریات میں صوفیانہ اظہار کے لیے ایک مخصوص زبان اختراع کی، جس کی تقلید بعد میں بھی اور شاعروں نے اپنی غزلوں میں کی ہے۔ اب اسٹوڈنٹ دیکھیے کہ آپ کی دوسری ایک اور غزل آپ کے کورس میں ہے۔
وہ غزل اس طرح ہے: تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے، شمع کے مانند ہم اس بزم میں، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے، ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے، ساقیہ یاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساغر چلے، اور آخری مقطع ہے: درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ اب اس غزل کا مطلب ہے: تہمت چند اے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ یہاں پہ تہمت لفظ کے مطلب ہے الزام لگانا، کسی پر جھوٹا بہتان باندھنا، اور چند مطلب کچھ چیزیں۔ تو اس شعر میں دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اپنی پوری زندگی اچھے اور برے کاموں کے انجام دہی میں گزار دیتا ہے، یعنی وہ اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد اس کے اچھے اور برے کارنامے ہی یاد کیے جاتے ہیں، کہ یعنی اچھے کام کیے تو لوگ اس کو اچھے طرح سے یاد کریں گے، برے کیے ہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ کچھ لوگ اس پر تہمت بھی لگاتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، اور بہتان تراشی بھی کرتے ہیں۔ بہتان تراشی یعنی وہ انسان ایسا ہے نہیں لیکن اس پر بہتان باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ شاعر کا مقصد یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم جس لیے آئے تھے وہ کر چلے، یعنی جس مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے تھے وہ کام ہم نے مکمل طور سے کر دیا ہے، اور اپنے ذمے تہمت کا داغ لے کر جا رہے ہیں، یعنی جس مقصد سے ہم آئے تھے ہم نے وہ کام تو کیا، لیکن دنیا والوں نے ہمیں تہمت کے علاوہ کچھ نہ دیا، یعنی اب ہم اس دنیا سے رخصت تو ہو رہے ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس افسوس کے ساتھ بھی جا رہے ہیں کہ کاش تھوڑی عمر اور مل جاتی تو اچھے کام کر لیتے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے عام طور سے انسان اس دنیا میں آتا ہے تو سوچتا ہے ابھی زندگی بہت پڑی ہے۔ اس سلسلے میں ایک سر سید کا بہت خوبصورت مضمون ہے، یہ امید کی خوشی، نہیں عمر رفتہ ایک سر سید کا بہت ہی مشہور مضمون ہے، اور جس میں انہوں نے عمر کی رفتار کا ذکر کیا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اس کو صحیح کام کرنے کی تلقین دیتے ہیں، بتاتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، ٹائم سے کھانا کھاؤ، پڑھنے جاؤ، علم حاصل کرو، لیکن بچہ کھیل میں وقت گزارتا ہے اور وہ کہتا ہے ابھی بہت زندگی پڑی ہے، اور یہ کہتے کہتے جوانی کا دور آتا ہے، بڑھاپے کا دور آتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے بوڑھا آدمی ایک کھڑکی کے پاس سوچتا ہے کہ اب تو میری زندگی ہے نہیں، سارا اتنا وقت گزار دیا، تو وہ اپنی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے کہ بچپنا کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، اور بڑھاپے جب قدم رکھ لیا تو اب کیا صورتحال ہے۔ تو وہ ہر مقام پہ یہی پاتا ہے کہ اس کے والدین نے، اس کے رشتہ داروں نے اس کو ہمیشہ نیکی کی ہدایت دی کہ نیک کام کرو، اور زندگی کافی مختصر ہے، زندگی بہت جلدی گزر جائے گی، لیکن اس کو یقین نہیں آتا۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو اس کیریکٹر کو سر سید نے ایک بوڑھے کی شکل میں پیش کیا ہے، اور وہ بوڑھا کھڑکی سے لگا یہ سوچتا ہے کہ کاش ہمیں زندگی تھوڑی اور مل جاتی تو میں اچھے کام کر لیتا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں تو اچھے کام کیے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے مرنے والا دنیا سے رخصت ہوتے وقت اسی افسوس کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے کہ شاعر کا اشارہ اسی جانب ہے کہ وہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ وہ گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، کاش اس کو تھوڑی زندگی مل جاتی تو وہ کچھ اچھے کام کر لیتا۔ دیکھیے اس شعر
کو سودا نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ ہمیں وقت کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ وقت بہت ہی قیمتی شے ہے، اور اگر وقت گزر جائے گا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی خیالات سے متاثر ہو کر کے سر سید کا بہت ہی مشہور مضمون ہے عمر رفتہ، یہ سب کو پڑھنا چاہیے، اور تب یہ انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اور اسے ہمیں بیکار کی چیزوں میں نہیں گزارنا چاہیے، اور گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا سب کا انجام وہی ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، اور اس کو اس دنیا سے ضرور جانا ہے، اور جا کر کے اس کو اپنی پوری زندگی کے اچھے اور برے کاموں کا حساب دینا ہے۔ اس سے کوئی بھی مذہب ہے، کوئی انسان ہے، کوئی دنیا کی طاقت ہے، یا کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو اپنے کیے کا حساب نہیں دینا ہے۔ اب اسی غزل کا اگلا شعر ہے: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب دیکھیے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ زندگی ہے کوئی طوفان ہے، یعنی اس شعر میں زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس صورت سے طوفان ایک تیزی سے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، بس زندگی کا وقت ایسے ہی آتا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں وقت بہت قریب ہے، لیکن وقت سے تیز دنیا کی کوئی شے نہیں ہے۔ تو وہ طوفان کے مانند ہے اور گزر رہا ہے، یعنی طوفان میں جس طرح بلاخیزی، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز ہوتے ہیں، ٹھیک زندگی بھی اسی طوفان کے مانند ہے۔ ہم نے زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ، مصائب، دکھ درد اور آفتیں برداشت کی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی نہیں ہے بلکہ مصیبتوں کا طوفان ہے، اور اس طوفان سے ہم اس قدر آزماتے ہیں اپنے حالات کو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم زندہ نہیں ہیں بلکہ مر چکے ہیں، یعنی ہم نے زندگی میں اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں کہ زندگی میں ہمیں موت نظر آنے لگتی ہے۔ صنعت تشبیہ کی خوبصورت مثال ہے اس شعر میں پیش کی گئی ہے۔ اب اگلا شعر ہے: کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر اور ادھر چلے۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، جو خوشبودار ہوا ہوتی ہے، دھیرے دھیرے نکلتی، جو انسان کو سکون کا احساس دلاتی ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے زیادہ تر صبح کی ہوا میں انسان ٹہلنے نکلتا ہے، اس کو دلی اور دماغی سکون ملتا ہے، تو اس ہوا کو کہتے ہیں صبا۔ ادھر یعنی ادھر، اس سائڈ۔ تو اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے زندگی میں بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور زندگی کی حقیقت سے آشنائی حاصل کر چکے، یعنی ہم نے زندگی میں مصیبتیں بھی بہت زیادہ برداشت کی ہیں، اور ان مصیبتوں سے ہم حقیقت کے بہت قریب آ گئے ہیں، اور ہم زندگی کے مقصد کو سمجھ گئے ہیں۔ ہم کو ان گلوں کی بھی حقیقت معلوم ہے، ان پھولوں کی بھی حقیقت معلوم ہے جو باغ کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہے ہیں، کہ یہ پھول صرف چند لمحوں کے لیے کھلتے ہیں اور پھر مرجھا جاتے ہیں۔ اس لیے اے باد صبا، اے صبح کی ہوا، ہمیں ان گلوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو حالت یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے شگفتہ ہوئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ان میں پس مردہ ہو گئے، یعنی ان کا وجود ختم ہو گیا۔ اس لیے ہم ان پھولوں کے وقتی حسن پر یقین نہیں رکھتے، یہ صرف انسان کو اپنے فریب میں مبتلا کرنے کے لیے کھلتے ہیں، یعنی انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ ارے بڑا خوبصورت پھول ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا وقت جو ہے چند لمحے کا ہے، یہ چند لمحے میں ختم ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اور پھر دھیرے دھیرے اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو ان پھول کے جو یہ المیہ ہے، یعنی پھول چند لمحے کے لیے کھلتا ہے، انسان کو خوشی دیتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، تو تمام شاعروں نے اس پر اپنے اشعار پیش کیے ہیں کہ پھول کی کتنے کم وقت زندگی ہوتی ہے۔ ایک شعر ہے کہ کلی سے میں نے پوچھا کہ گل کا سا بات کلی نہیں، کلی نے سن کر تبسم کیا، اس طرح سے یہ شعر ہے کہ یعنی پھول کی زندگی بہت ہی کم لمحے کی ہوتی ہے، اور ہم وقتی حسن پرستی کے قائل نہیں ہیں، یعنی جو خوبصورتی چند لمحوں کی اس کی ہم پرستش کیوں کریں گے؟ ہم تو اس حسن کے قائل ہیں جس کا حسن دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی خدا وحدہ لا شریک، یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور اس نے جو خوبصورت چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، تو اللہ
وہی ان کو ہمیشہ خوبصورت بنانے والا ہے، ان کو قائم رکھنے والا ہے، لیکن اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو یہ چیزیں اپنے وجود کو کھو دیتی ہیں۔ صرف اللہ کے علاوہ کوئی ذات قائم رہنے والی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں۔ تو یہاں پر انہوں نے عشق حقیقی کی مکمل تصویر بیان کی اور مقصد کو بیان کیا ہے۔ اب اس غزل کا آخری شعر ہے، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ مانند کہتے ہیں طرح، یعنی کسی چیز کی طرح، اور بزم کہتے ہیں محفل یا انجمن کو۔ چشم تر، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، تر مطلب بھیگی ہوئی، یعنی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھ۔ دامن تر یعنی جب ظاہر ہے آنسو گریں گے دامن پہ تو دامن بھی بھیگ جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں دامن تر، یعنی بھی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں اور دامن پہ گرے ہیں تو ان سے جو دامن بھیگ جاتا ہے۔ دیکھیے آنسو کس سے مراد یہاں پر دو چیزوں سے، ایک تو آپ کا دل، آپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے، آپ کے دماغ کو بہت تکلیف پہنچی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور ہمارا دامن تر ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا یہاں پر دامن تر سے مراد یہ بھی ہے کہ اکثر انسان اپنے گناہوں کا احساس کرتا ہے اور پچھتاتا ہے اور پھر وہ روتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو یہ جو آنسو ہوتا ہے یہ انسان کے گناہ بن کر کے نکل جاتے ہیں اس کی آنکھوں سے اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دو طرح کے معنی ہیں آنسو سے۔ تو اس شعر میں انسان کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس سے وہ اپنے وجود کی ابتدا میں دوچار ہوتا ہے۔ انسان کے بارے میں شاعر کا تصور ہے کہ انسان اس دنیا میں شمع کی طرح صاف، روشن اور امید کا سہارا لے کر آیا ہے، یعنی جس صورت سے روشنی، شمع سب کو روشنی دیتی ہے، صاف ہوتی ہے، اس کی روشنی دوسروں کو راستہ دکھاتی ہے، تو بس انسان اسی ذہن میں اسی بات کو رکھ کر کے وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گناہوں کی آلودگی ساتھ ساتھ جاتی ہے، یعنی وہ جب اس دنیا میں آیا تھا تو نہایت پاک و صاف اور معصوم تھا۔ اسی لیے دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے معصوم، کیونکہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں ہے، وہ بھی معصوم ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں سن و شعور کو پہنچتا ہے تو گناہ اس سے ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جب وہ اسی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گناہوں کے انبار تھے، تو یہاں چشم تر سے مراد پاک، صاف اور نورانی ہے، یعنی دامن تر سے مراد گناہوں کا بوجھ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اس زندگی کی سچائی بیان کی ہے جو ناقابل حراف ہے اور جس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، یعنی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان اگر پیدا ہوا ہے اور زندگی گزاری ہے، اس دنیا کے نشیب و فراز میں اس کی زندگی گزری ہے تو گناہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو لالچ اور ہرس ہے وہ اس کو گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے کوئی انسان ایسا شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو، نہیں تو زیادہ تر انسانوں سے گناہ ہی سرزد ہوتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے۔ آپ سے مطلب ہوتا ہے خود اپنے آپ سے، پر چلے، پرے مطلب ہوتا ہے باہر، یعنی دور کی چیز۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے قاری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر وہ خدا کو متلاشی ہے، یعنی خدا کی تلاش میں ہے، تو وہ اسے خود اپنے وجود کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی کوئی انسان کہتا ہے کہ اب ہم خدا کو تلاشیں گے، اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے قریب جائیں گے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر خدا کو تلاش کرے۔ اور اگر دیکھیں کہ ہماری سانس کیسے چل رہی ہے، ہمارا باڈی فنکشن کیسے چل رہا ہے، ہمیں جو ہاتھ پیر عنایت ہوئے ہیں، آنکھوں کی روشنی عنایت ہوئی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت عنایت ہوئی ہے، ناک سے ہم سونگھ سکتے ہیں، یا جو بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے، ہمارے پورے جسم میں، دماغ سے ہم سوچ سکتے ہیں، اچھے برے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا سب سے بڑا کرشمہ ہے یہ۔ تو اگر ہم خدا کو تلاشنا چاہتے تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ میں خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، لیکن انسان اس سے باہر تلاش کرتا رہتا ہے اور ساری عمر گزر جانے کے باوجود خدا کو نہیں پا پاتا۔ یہاں شیخ کو مرکز میں رکھ کر شاعر نے یہی بات شاعرانہ انداز میں اس طرح کہی ہے کہ شیخ صاحب خدا کی تلاش تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسے اپنے وجود میں تلاش کرنے کے بجائے
باہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی درد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور وہ انسان کے وجود میں بھی موجود ہے، لہٰذا اسے ادھر ادھر تلاش کرنے سے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں ڈھونڈے۔ جیسے ہر سنگ، شاعر کہتا ہے کہ ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کرے کوہ طور کا۔ یعنی حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اے اللہ ہمیں تیرا جلوہ دیکھنا ہے، اور کوہ طور پہاڑ پہ یہ گئے تھے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتے تو ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، ہر پتھر میں کی خوبصورتی میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو غور و فکر سے دیکھیں تو ہمیں اسی میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اور انہی چیزوں کا اگر ہم اعتراف کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کا وہیں سے اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ بہت قریب نظر آتا ہے۔ شاعر اس غزل کے اگلے شعر میں فرماتا ہے کہ ساقیہ یاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساغر چلے۔ ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، یعنی جو شراب پلاتا ہے، سراہی سے انڈیلتا ہے، پیالے میں ڈالتا ہے اور پھر شراب پینے والے کو شراب کا پیالہ دیتا ہے، تو اس شراب پلانے والے کو کہا جاتا ہے ساقی۔ چل چلاؤ یہ لفظ کا استعمال ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے آخری دور میں جاتا ہے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور اب ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں بھئی اب کیا ہے، میرا چل چلاؤ کا وقت ہے، کب موت آ جائے، کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، تو یہ چل چلاؤ اس صورتحال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کی اس منزلت کا بیان ہے کہ جب انسان اپنی موت کی گھڑیاں گنتا ہے، یعنی بالکل آخری وقت ہے اور وہ کافی بیمار پڑا ہے، اور اس کو اپنی زندگی سے بالکل امید نہیں ہے، بس وہ وقت گن رہا ہے کہ کب موت کا فرشتہ آئے اور ہم کو لے جائے، اور چاہتا ہے کہ جو زندگی کا وقت بچا ہے اسے خوشی خوشی گزار دے۔ اس لیے درد کا یہ کہنا ہے کہ اے ساقی اب تم صرف ساغر پیش کرتے رہو اور میں شراب سے مستی حاصل کرتا رہوں، کیونکہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے اور میری زندگی کے صرف چند ایام ہی باقی رہ گئے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس قلیل مدت میں، یعنی اس کم وقت میں شراب کا سارا لطف لے لوں اور زندگی کے آخری لمحوں کو خوشی و مسرت سے گزار دوں۔ اب شراب کے نشے میں مجھے وہ خوشی اور مستی حاصل ہو گئی ہے کہ میں پوری دنیا کو بھول جاؤں گا، اس لیے اے ساقی تو اب شراب کا جام پلاتا جا اور میں اس سے مستفید ہوتا رہوں۔ اس شعر میں زندگی کی وہ تلخ حقیقت پوشیدہ ہے جو حقیقی اور حتمی ہے، یعنی انسان کو بڑھاپا آنا ہے، ضرور آنا ہے، اور بڑھاپے کے بعد ظاہر ہے جوانی پلٹ کے نہیں آئے گی، اور بڑھاپے کے بعد اس کو موت کے آغوش میں سو جانا ہے۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے اور درد نے اپنے شعر میں بیان کی ہے، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اس غزل کا اگلا شعر ہے درد، مقطع ہے یہ۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرح سے آئے تھے کدھر چلے۔ اب دیکھیے اس شعر میں کدھر لفظ جو لکھا ہے تو اس میں کاف، یہ دال اور دو چشمی ہے لکھا ہے۔ یہ اس لیے لکھا ہے کہ مصرے ہم وزن ہو جائیں، اور ویسے کدھر لکھنے کا طریقہ ہے کاف دال دو چشمی ہے رے۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں آج تک اس معمے کو کوئی حل نہ کر سکا کہ وہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شعراء نے اس فلسفے کا ذکر اپنی شاعری میں کیا ہے۔ فارسی کے مشہور ربائی گو شاعر عمر خیام نیشا پوری نے بھی اس فلسفے کو اپنی ربائی میں پیش کیا ہے کہ دنیا میں جہاں سے ہم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ اس کی ہمیں ابتدا معلوم ہوتی ہے نہ انتہا معلوم ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اچھی طرح یہ بات نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں چلا جائے گا۔ اسی فلسفے کو درد نے بھی بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے درد، کیا تمہیں کچھ اس بات کی خبر ہے کہ اس دنیا میں جتنے لوگ آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اور پھر پوری زندگی گزار کر کہاں چلے جاتے ہیں۔ درد نے سوالیہ انداز میں یہ شعر لکھا ہے اور خود سے مخاطب ہو کر دنیا کی ناپائیداری اور انسان کی لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ درد نے سوالیہ انداز میں یہ شعر لکھ کر شعری حسن میں اضافہ کیا ہے، اور یہ بھی شعر کی خوبی
تصور کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ آخر کیا بات ہے؟ ہم انسان کہاں سے آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ اور دیکھیے چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے اور ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ انسان موت کے آغوش میں سو جائے گا اور ہم یہ سوچ ہی نہیں پائیں گے کہ آخر ایک وقت یہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ ہر وقت اٹھتے تھے، ہر وقت بیٹھتے تھے اور یہ کہاں چلا گیا؟ ظاہر ہے انسان کی وفات ہوتی ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے ناطے رشتہ دار گھر والے قبر پہ جاتے ہیں، تو یہ تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں ان کے جو بھی عزیز ہیں، اعزا ہیں یا ناطے رشتہ دار ہیں جن کا انتقال ہو، جس کی قبر پہ وہ ناطے رشتہ دار پہنچے ہیں، تو ان کو یہ کسی حد تک تو یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ موجود ہے۔ لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر کے اندر دھیرے دھیرے جسم خاکی ہے، جو خاک میں مل جاتا ہے جسم، اور دھیرے دھیرے ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں رہتا۔ تو یہ سوالیہ نشان درد نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیا کہتے ہیں انسان کہاں سے آیا، کہاں چلا جائے گا، اس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا، اور بس جو آگے پیچھے سبھی کو جانا ہے، جو آج گیا کل دوسرے کو جانا ہے، پرسوں تیسرے کو جانا ہے، یہی زندگی کی ایک حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے۔ اب اس غزل کی اگر ہم بنیادی باتوں پر غور کریں اور خاص باتوں پر پوری غزل پر کا تجزیہ کریں تو اس غزل میں درد نے صوفیانہ خیالات کے ساتھ ساتھ دنیا کی ناپائیداری اور اس کی اصل حیثیت کی تصویر کشی کی ہے۔ یعنی دنیا کی بے ثباتی اور دنیا میں رہ کر گناہوں سے آلودہ انسان اس غزل کے اشعار کے بیشتر موضوعات ہیں۔ یعنی درد کا خیال ہے کہ اس عالم میں بے ثبات میں رنگینیوں اور دلچسپیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ سب یاد خداوندی سے غفلت کا سبب بنے تو ایسی آسائشوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی آپ آرام آسائش میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر یہ زندگی آپ کو اللہ سے دور کر دے تو ایسی آسائشوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری پر زیادہ زور دیا ہے، یعنی ہمیں آخرت کی تیاری کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ کی ہم کو جا کر کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اور ظاہر ہے تصوف میں عشق الہی کے جو لوازم ہیں درد نے انہیں بڑی خوبی سلیقگی سے کے ساتھ برتا ہے۔ نام نہاد علماء دین جن کے لیے انہوں نے شیخ کی علامت کا استعمال کیا ہے، جو لوگوں کو راہ راست پر لانے کے بجائے راہ راست سے ہٹانے کا کام زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مذہب کی روح ہی سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ درد اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ اس 4 روزہ زندگی میں جتنا ممکن ہو سکے دنیاوی عیش و آرام سے گریز کرتے رہو اور اپنا زیادہ تر وقت یاد خداوندی میں لگاؤ یا صرف کرو۔ درد نے اس غزل میں زبان کا استعمال بھی بڑے سلیقے سے کیا ہے۔ ان کے مزاج کے عین مطابق تشبیہات کا نظام بھی یہاں لائق توجہ ہے، جو اس غزل کا مرتبہ معیار بلند کرتا ہے۔ حالانکہ اس عہد تک آتے آتے زبان میں ویسے بھی بڑی حد تک صفائی آ چکی تھی، لیکن کچھ شعراء کے یہاں فارسی کا غلبہ تھا۔ درد کی زبان قدیم ہونے کے باوجود غیر مانوس نہیں۔ اب دیکھیے غیر مانوس اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے صوفیانہ شاعری کی ہے، اور یہ شاعری انہوں نے اس انداز میں کی ہے عام فہم زبان میں کہ عام طریقے سے لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ جب سمجھیں گے تو درد نے جو رائے مشورے دیے ہیں یا درد نے زندگی کے مقصد کو بیان کیا ہے، جس سے اس کا اثر کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، اور درد نے اس پوری غزل میں انسان کو اس چیز کا سبق دیا ہے کہ دیکھیے دنیا فانی ہے، اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور جو چیزیں اس دنیا میں پیدا ہوئی ہیں ان کو ختم ہونا ہے، ان کو یہاں سے ختم ہونا، ان کے وجود کو مٹ جانا ہے، اور صرف اللہ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور ہماری جتنی بھی آرزویں ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور بہتر سے بہتر ہم اپنی زندگی کے راستوں کو اپنانا چاہتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، گناہ آلود میری زندگی نہ ہو، ہم نیکی کریں، تو یہ سب یاد الہی یا عشق حقیقی کے علاوہ کہیں کوئی اس کا راستہ نہیں ہے۔ جب آپ پرہیزگار بن کے زندگی گزارنا چاہیں گے، آپ نیکی کے راستوں پر گامزن ہونا چاہیں گے، لوگوں کی ہدایت کریں گے اور لوگوں کو مشورہ دیں گے، تو ان کو مشورہ دینا اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا یہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور یہ حکم
خداوند کا ہے، اور وہ اسی لیے جو عشق حقیقی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو دنیا کی چیزیں نہیں اچھی لگتی، کیونکہ ان کو اس لیے نہیں اچھی لگتی کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی چیزیں فانی ہیں، چند روزہ ہے، تو ان چند روزہ خوبصورتی پہ ہم کیوں جان دیں، ہم کیوں وقت برباد کریں؟ اس سے بہتر ہے جو خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی ہے اس خوبصورتی پہ ہم زیادہ توجہ کریں، اور یہیں پر درد کی صوفیانہ شاعری کے بارے میں بات ہماری مکمل ہوتی ہے۔ تو اس لیے درد ایک ایسے صوفی شاعر ہیں اردو ادب میں کہ انہوں نے پوری زندگی غزلیں لکھی، نہ قصیدہ لکھا، نہ مرثیہ لکھا، نہ مثنوی لکھا، نہ رباعی لکھا، چھوٹی بحروں میں شاعری کی ہے، اور زیادہ تر انہوں نے صوفیانہ شاعری کی ہے، اور صوفیانہ شاعری کرنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ جو ہماری گمراہ قوم ہے وہ نیکی کے راستے پر گامزن ہو، کیونکہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں سچائی کا دامن ہاتھ سے کبھی جانے، ہم اپنے مقصد سے غافل ہو گئے تو گویا ہم نے گناہ کے راستے پر قدم رکھ دیا، اور اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں یاد خداوندی میں ہم مشغول رہیں، اور اس کی ہدایت اور اس کے بتائے راستے پر گامزن رہیں، یہی ایک کامیاب زندگی کی پہچان ہے۔